बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रात का वक्त था, मुझे फिर से रोने की आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ हम हर रात सुना करते थे, बचपन से लेकर अभी तक। मुझे तो इस आवाज़ से डर लगने लगा था। मैं अपने कमरे से बाहर आ गई। अभी तक वो आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने देखा, मेरा भाई भी कमरे से बाहर खड़ा था। उसने दूर से मुझे देखा तो मेरे पास आ गया, कहने लगा, क्या तुम भी? मैंने कहा, हाँ, इसी वजह से मैं भी बाहर आ गई हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा इसका, नहीं तो इस तरह नहीं चलेगा। उसने कहा, हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा और आज ही करना पड़ेगा। लेकिन जब मेरे भाई ने कहा आज ही करना पड़ेगा, मैंने उसे कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए? आज के दिन हम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर किसी को पता चल गया तो जान से मार देंगे। मेरे भाई ने कहा, नहीं, ये काम आज ही होगा। तुम जाकर उसे कहो कि तैयार हो जाए, रोना धोना बंद करे। मेरी बात मानो तो ये आज के दिन ना करो, क्योंकि आज घर में इतने सारे मेहमान आए होंगे, सारा ख़ानदान भी जमा होगा। अगर किसी को पता चल गया तो रहती दुनिया तक इसको हमारे लिए बदनामी का मेडल बनाकर हमारे गले में पहना देंगे। मैं तो हैरान थी, मेरा भाई किस तरह की बातें कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक इरादा था जिससे अब मुझे डर लग रहा था। उसने कहा, अच्छी तरह तैयार हो, बिल्कुल दुल्हन की तरह। मैं बस अभी आता हूँ। मेरा नाम गुलबानो है। मेरे भाई का नाम कामरान था। हम लोग लकी मरवत में रहते थे। हमारा यहाँ पर बहुत बड़ा और मशहूर ख़ानदान था। हम ख़ानदानी लोग थे। बाकी गांव के लोग हमारी तरफ देखकर ही जीते थे, इसीलिए हमको सबके लिए नमूना बनना पड़ता था। हम कुछ गलत नहीं कर सकते थे। हमारे ख़ानदान में गलती की गुंजाइश नहीं थी। चाहे गलती किसी से भी हो, उसे माफ़ नहीं किया जाता था। बहुत बड़ी सज़ा मिलती थी। मैंने अपनी अम्मा के बारे में बचपन से ये अजीबोगरीब बात सुनी थी। हमने अपनी माँ को हमेशा रोते हुए देखा, कभी खुश नहीं देखा। बचपन से लेकर आज तक मैं 18 साल की और मेरा भाई 19 साल का हो चुका था। मेरी माँ हमेशा रोती ही रहती थी। उसे सारे ख़ानदान वाले बातें करते। बाहर से जो लोग उसे नहीं जानते थे, वो समझते थे शायद हमारे दादा दादी उन पर जुल्म करते हैं, इसीलिए वो उनके साथ हमदर्दी करते और कहते, बेचारी इतनी खूबसूरत बच्ची है, रो रो कर हलकान होती रहती है। इधर दादा दादी भी गुस्सा होते और कहते, क्यों हमें रो रो कर बदनाम करवाती हो? हमने तुम्हारे साथ क्या किया? क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था इन्होंने ही कुछ किया होगा। मैं समझती थी क्योंकि बहू की आंखों में आंसू ससुराल वालों की वजह से ही आते हैं, लेकिन वक्त के साथ मुझे इतना तो पता चल गया कि मेरी माँ के रोने की वजह ससुराल वाले तो बिल्कुल भी नहीं थे। ये अलग बात है कि मुझे ये काफ़ी देर से पता चला था। मैं हमेशा यही समझती थी कि मेरी दादी बुरी हैं, मेरे दादा बुरे हैं, मेरी फूफो बुरी हैं, चाचू वगैरह बुरे हैं। यहाँ तक कि मैं भी उनसे बदजुबानी करती थी, क्योंकि मुझे लगता था मेरी माँ की आंखों में आने वाले आंसुओं की वजह वही हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ पता चला कि ऐसा नहीं था। वो लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। वो मेरी माँ के साथ कोई हमदर्दाना रवैया तो नहीं रखते थे, लेकिन उनके साथ कोई बुरा रवैया भी नहीं रखते थे। उनका ख्याल करते थे, ईद त्योहार पर सूट बना कर देते, पूछते थे उनसे, ज़्यादा काम नहीं करवाते थे। अगर बीमार होती तो फिर तो बिल्कुल भी काम नहीं करवाते थे। कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। पर मेरी अम्मा हमेशा दुखी रहती। मैंने उनको कभी मुस्कुराते हुए नहीं, और मेरे भाई ने आज तक उन्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। उनकी शादी को 20 साल हो गए थे। मेरा भाई 19 साल का था और मैं 18 साल की। कहते हैं एक औरत के चेहरे पर खुशी और दुख का जिम्मेदार उसकी ज़िंदगी में आने वाला मर्द होता है। अगर उसका शौहर उसके साथ ठीक हो तो वो हंसती मुस्कुराती है, अगर नहीं ठीक तो हमेशा रोती रहती है। और लोग ये भी कहते हैं ससुराल वाले तो सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन शौहर अच्छा हो तो औरत की ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। दूसरा शक तो मेरे बाबा पर ही आया था कि शायद मेरे बाबा उनके साथ अच्छा रवैया नहीं रखते, क्योंकि सबके सामने मेरे बाबा का रवैया उनके साथ ठीक होता था। हो सकता था जब वो लोग कमरे में जाते हों तो कोई ऐसी बात होती हो जो मेरी माँ को नागवार गुजरती हो। शायद वो लड़ाइयाँ करते हों, मेरे बाबा मेरी माँ पर हाथ भी उठाते हों।
ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ ان کی کسی بات پر انہیں ٹارچر کرتے ہوں، ان ان کی بھی بالکل بھی محبت نہ ہو، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ ان کی شادی محبت کی نہیں تھی۔ یہ شادی میرے دادا دادی نے کروائی تھی۔ میرے بابا عمر میں بھی میری ماں سے بڑے تھے، لیکن میرے دادا دادی کی یہی شرط تھی کہ کم سن لڑکی ہونی چاہیے تاکہ جلدی جلدی بچے پیدا ہو جائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ 2 بچوں کے بعد میرے ماں باپ نے کوئی بچہ پیدا نہیں کیا۔ کبھی مرد کا اصلی روپ صرف عورت کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ جب عورت کسی مرد کے ساتھ رہنے سے انکار کرتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید دولت کی کمی ہے، ساس سسر کی وجہ سے، ذمہ داریاں نہ اٹھانے کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہے۔ لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جو صرف عورت اور مرد ہی جانتے ہیں۔ لوگوں کو یہ بات بتائی نہیں جا سکتی، اور اپنے نام میں یہ بدنامی لے لیتی ہیں کہ ہاں وہی غلط تھی، گھر نہیں بچانا چاہتی تھی۔ لیکن اصل میں بات کوئی اور ہی ہوتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا بھی کوئی معاملہ ہے، کیونکہ میں تو اپنے باپ کو دیکھتی رہتی تھی، اچھی طرح سے جانتی تھی ان کو۔ میرے بابا کے بارے میں کوئی ایسی بات بھی مشہور نہیں تھی کہ بہت زیادہ غصے والے ہیں یا پھر تنگ مزاج ہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ مجھے میرے بھائی کو پڑھنے کے لیے انہوں نے شہر بھیجا، ہم لوگ وہیں سے ایف اے کر کے واپس آئے تھے۔ میرے بابا کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اب وہ اس دنیا میں بھی نہیں تھے، ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے 7 سال ہو گئے تھے۔ میری ماں کی بھی ابھی بھی یہی حالت تھی۔ اب اگر ان کو کوئی روتے ہوئے دیکھتا تو یہی کہتا کہ اپنے شوہر کے لیے رو رہی ہے، لیکن وہ تو تب بھی روتی تھیں جب ان کا شوہر زندہ تھا۔ ہمارے دادا دادی ہی اب ہمارے والی وارث تھے، کیونکہ ہماری ماں تو نہ 3 میں تھی نہ 13 میں۔ میں تو اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتی تھی، تو ہمیں کس طرح سنبھالتی؟ میرے بابا نے بھی جانے سے پہلے ہمارا معاملہ دادا دادی پر چھوڑ مزاج کے تھے، روایت پسند بھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کام ہے تم لوگوں کی شادی کروانا، اس لیے ہم دونوں بہن بھائیوں کی شادی ایک ہی دن پر کروائیں گے، ایک ہی خاندان میں، جہاں پر وٹا سٹا ہونا تھا۔ اس کے بعد چاہے تم پڑھائی کرو، چاہے جو مرضی کرو، تمہاری مرضی، تمہارا کام، لیکن ہم اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور پھر تمہارے باپ کو کیا منہ دکھائیں گے جو تمہاری ذمہ داری ہمیں دے کر گیا ہے۔ تمہارے باپ کو تو تمہاری بڑی فکر تھی، لیکن تمہاری ماں کو تمہاری کوئی فکر نہیں، اس لیے مجبوری ہے۔ ہم لوگ بھی مان گئے، کیونکہ خاندان کی روایتوں کے خلاف نہیں جانا چاہتے تھے۔ خاندان کی روایتوں کے خلاف جانے کا کوئی شوق بھی نہیں تھا، کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ ہم لوگ کسی کو پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ جہاں پر ہماری شادی ہو رہی تھی، ہمیں اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وٹا سٹا سے مجھے تھوڑا سا مسئلہ تھا، لیکن میرے بھائی نے کہا وہ میرے لیے کچھ بھی کرے گا، میری خوشی کے لیے وہ سب کچھ برداشت کر لے گا، اس لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ بات یہ تھی کہ میری ماں اپنے آپ کو مارنے کی بھی کوشش کر چکی تھی۔ میری ماں کی شادی بہت ہی کم عمری میں ہوئی تھی، وہ صرف 15 سال کی تھیں جب ان کی شادی ہوئی، اور اس وقت ان کی عمر 35 سال تھی۔ وہ دیکھنے میں بھی جوان اور کافی خوبصورت لگتی تھیں، لیکن ان کے چہرے پر بالکل بھی خوشی نہیں تھی۔ ان کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے پتھر کی آنکھیں ہوتی ہیں، ساری رات روتی رہتی تھیں۔ انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ بھی یہی کام کیا، اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ ان کو میرے بابا نے بچایا، ایک دفعہ میری ساس نے، پھر ایک دفعہ میرے بھائی نے۔ وہ ان سالوں میں اپنے آپ کو کئی دفعہ مارنے کی کوشش کر چکی تھی۔ ہمارے خاندان کی دکھی آتما تھی، یہی نام رکھا ہوا تھا سب نے ان کا۔ سب کہتے تھے یہ ایسی ہی ہے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ بدقسمت ہے کہ اتنے بڑے خاندان کی بہو بنی ہے، دنیا کی ہر چیز اس کے پاس ہے، اللہ نے بیٹا بیٹی بھی دیے، شوہر بھی اتنا اچھا، لیکن پھر بھی ہمیشہ اداس رہتی ہے، ناشکری عورت ہے۔ میری ماں کو کسی کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، یہی تو مسئلہ تھا۔ اگر ان کی زندگی میں کوئی دکھ تھا تو وہ اسے بھول کر آگے بڑھ جاتی تھیں۔ آج رات بھی ہم نے ان کو روتے ہوئے سنا، وہ ہر رات رویا کرتی تھیں۔ میں نے اور میرے بھائی دونوں ہی کافی زیادہ پریشان تھے۔ تب مجھے میرے بھائی نے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اسے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کون کرتا ہے؟
اس نے کہا ہمیں ایسا کرنا پڑے گا کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے کہا سارے گاؤں والے تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے، تمہاری جان کے دشمن بن جائیں گے، شاید مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بھائی نے کہا ڈرتی ہو کیا؟ میں نے کہا ہاں بالکل ڈرتی ہوں۔ ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں یہاں کے لوگوں کے دماغ بہت چھوٹے ہیں۔ ہم لوگ شہر میں رہ کے آئے تھے تو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا یہ لوگ وقت میں 50 سال پیچھے چل رہے تھے۔ اب میرا بھائی جو قیامت برپا کرنے جا رہا تھا وہ بہت ہی زیادہ عجیب تھی۔ اس کی شادی ہونے والی تھی، اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہو چکی تھیں۔ ہمارے خاندان میں کوئی زیادہ رسم نہیں ہوتی تھی، بس رات کو سب نے چھوٹی سی مہندی کی رسم کرنی تھی، اگلے دن نکاح کی رسم ہو جانی تھی، مجھے رخصت کر دیا جاتا، میری بھابھی کو بھی لے آتے، بس شادی یہیں پر مکمل ہو جاتی، ولیمہ بھی نہیں کرتے تھے۔ ویسے تو میری شادی تھی لیکن میں بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ جو بات مجھے میرے بھائی نے بتائی تھی میرے دماغ میں گونج رہی تھی۔ اس نے کہا تم باقی کی تیاری کر کے رکھنا، میں مین کام کروں گا۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ کیسے ہونے والا تھا۔ میری شکل بھی میری ماں کی طرح ہو گئی تھی۔ میری دادی نے کہا تمہاری شادی ہے، تم نے کس قسم کا منہ بنا رکھا ہے؟ میں مہندی لگوا رہی تھی لیکن میرا دماغ کہیں اور ہی بھٹک رہا تھا۔ میرا بھائی شہر گیا ہوا تھا کیونکہ اس نے وہاں سے کچھ چیزیں لینی تھیں۔ میری دادی یہی بات کر رہی تھی کہ بیچارہ دولہا خود ہی اپنی شادی کی تیاریاں کرتا پھر رہا ہے، کیا کرے اکیلا جو ہے۔ تیری ماں نے تو 2 بچے پیدا کیے، اس کے بعد اس نے توبہ کر لی۔ تیرا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا، کم سے کم 4-5 بچے تو ہوتے اس کے۔ میرے بیٹے کو بہت شوق تھا بچوں کا، بہت پیار کرتا تھا وہ تم لوگوں کو، پر تمہاری رونی صورت والی ماں نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ میری ماں نے اپنے اس دکھ میں آ کر ہمیں بھی وقت نہیں دیا، پیار نہیں دیا، کیونکہ ابھی بھی ان کے خلاف کوئی بات کرتا تو برا لگتا، کیونکہ وہ ہماری ماں تھی، ہم اسے خوش رکھنا چاہتے تھے۔ کبھی ہمارے ساتھ کھیلی نہیں، خود ہنسی نہیں، نہ ہمیں ہنسایا، جبکہ ماں تو بچے کو ہنسانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے جب اسے ہنسنے کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن میری ماں اس طرح کی نہیں تھیں۔ مجھے میری ماں سے بڑی شکایتیں تھیں۔ اگر اس کی زندگی میں کوئی دکھ تھا تو اسے اس دکھ کا سایہ ہم پر نہیں پڑنے دینا چاہیے تھا۔ ہم نے ایسی زندگی گزاری جیسے ہماری ماں یا تو بیمار ہے یا پھر اس دنیا میں ہے ہی نہیں، چونکہ وہ اپنی ہی زندگی میں مصروف رہی۔ میں تو اپنے بابا کو سلام کرتی ہوں جنہوں نے ایسی عورت کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی، ورنہ جس عورت سے ان کو خوشی نہ ملے، نہ رفاقت کو اپنی زندگی میں رکھنے کا کیا فائدہ۔ مجھے پتہ چلا میرا بھائی واپس آ گیا ہے، اپنے کمرے میں ہے۔ میں کسی طرح وہاں سے اٹھ کر اپنے بھائی کے کمرے میں چلی گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ پستول صاف کر رہا تھا۔ میں نے کہا کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتہ، تم کیا چھوٹی بچی ہو سکتا ہے ہمیں اس کی ضرورت پڑ جائے۔ میں نے کہا تمہیں یہی دن ملا تھا یہ سب کچھ کرنے کے لیے۔ میں اس کو کافی ساری باتیں سنانے لگی کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اچھے بھلے سمجھدار ہو کر کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو۔ تب میں نے اسے دیکھا تو میں حیران ہوئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا کیا تم رو رہے ہو؟ اس نے کہا رو نہیں رہا، لیکن تم ساتھ نہیں تھی جب بابا اس دنیا سے گئے، ان کی حالت بہت بری تھی، میں ان کو ہسپتال تک لے جا رہا تھا، لیکن راستے میں ہی انہوں نے دم توڑ دیا۔ اور جانتی ہو انہوں نے جاتے جاتے مجھے کیا کہا تھا؟ چلو بتاؤ کیا کہا ہوگا؟ میں نے کہا یہی کہا ہوگا کہ میرے بچوں کا اور میری بیوی کا خیال رکھنا۔ میرے بھائی نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا تو میرے بھائی نے نہ میں سر ہلایا۔ اس نے کہا بابا نے ہمیں میرے ذمہ ایک کام لگایا تھا، میں وہی کام آج کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو عورت ہر وقت روتی رہتی ہے نا، اس کے آنسوؤں کا حل ہو جائے گا اور ساری دنیا دیکھے گی۔ میں نے کہا مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، پر میرا بھائی بہت زیادہ پرعزم تھا، پر امید تھا۔ مجھے یاد ہے امی سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ کہتے ہیں بیٹوں کو ماں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، بیٹیوں کو باپ سے۔ مجھے بھی بابا سے بہت زیادہ محبت تھی کیونکہ امی سے کبھی پیار نہیں ملا، لیکن یہ اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ اور آج جو یہ کرنے جا رہا تھا، اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا اسے امی سے کوئی محبت نہیں ہے، کوئی پیار نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہم سب کی زندگی داؤ پر لگانے والا تھا۔ سارے مہمان آ چکے تھے، یہاں پر لوگوں کو اپنے پاس ہتھیار بنا کر رکھنا ایک نارمل بات تھی۔
اس لیے میرا بھائی بھی اپنے ہتھیار کو صاف کر رہا تھا اور اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس نے مجھے کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں کسی کو پسند نہیں آئے گا، اسی لیے تم بس میرے ساتھ رہنا، میرے اشارے کو سمجھنا۔ اگر میں تمہیں بھاگ جانے کا اشارہ کروں تو بھاگ جانا، اگر میں کہوں کہ میرے ساتھ جاؤ تو میرے ساتھ آ جانا، کچھ بھی نہ سوچنا، یہاں تک کہ اپنے شوہر کے بارے میں بھی نہیں۔ وہ ذرا ضدی سا انسان ہے، اس کو بعد میں سمجھا لوں گا، لیکن آج ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، لیکن اب میں نے یہ بات نہیں کی، کیونکہ اگر میں کہتی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے تو میرا بھائی مجھے ڈانٹ دیتا کہ تم کیوں ڈر رہی ہو، بہادر بنو۔ پر کبھی کبھی زندگی میں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بہادری سے بھی کام نہیں چلتا، اور ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ آج ہونے والا تھا۔ میں اپنی امی کے کمرے میں گئی، وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ انہوں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا جو بھی ہے، پر آپ کو آج میری بات ماننی پڑے گی، بس میری آخری بات سمجھ کر مان لیں، کیونکہ میری شادی کے بعد میں نے باہر کے ملک چلے جانا ہے، یہاں پر نہیں رہنا، اس لیے آپ میری بات مان لیں۔ آپ کو میری جان کی قسم ہے۔ میری ماں نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا ٹھیک ہے، وہ ویسا ہی کریں گی جیسا میں کہوں گی۔ میرا بھائی دولہا بن کر آ چکا تھا، وہ دولہا بن کر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میرا بھائی بہت ہی زیادہ خوبصورت اور لمبے قد کا مالک تھا، اس کی آنکھیں بھی سبز رنگ کی تھیں، وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ یہاں میرا بھائی تیار ہو کر باہر آیا تو سامنے جس جگہ پر اس کی بیوی نے بیٹھنا تھا وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں بیٹھی تھی۔ میری ماں بھی دلہن کے روپ میں ہی بیٹھی تھی۔ میری ماں نے سرخ رنگ کا لہنگا بھی پہن رکھا تھا، بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرا بھائی شہر سے لہنگا لانے کے لیے ہی گیا تھا، وہ اتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی کہ آج تو میں بھی اتنی پیاری نہیں لگ رہی تھی۔ وہ سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ سارے یہ منظر جب سارے گھر والوں نے دیکھا تو ان کے قدموں تک تو جیسے زمین ہی نکل گئی۔ میں بھی دلہن کے روپ میں تھی، میرے بھائی کی ہونے والی بیوی بھی۔ اس جگہ پر میری ماں بیٹھی تھی، سب لوگ ہمیں ایسے دیکھ رہے تھے جیسے قیامت آ گئی ہے۔ میری دادی فوراً آگے بڑھی، انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر یہ عورت کیوں دلہن کے لباس میں بیٹھی ہے، جبکہ میرا بیٹا اس دنیا سے جا چکا ہے؟ یہ تو اس کی بیوہ ہے، اس کی کیا جرت کہ یہ اس طرح سے سج کے بیٹھ جائے؟ میری دادی کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولتی جا رہی تھی، میرا بھائی بھی سن رہا تھا، باقی سب بھی میری ماں نے نظریں جھکائی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد میرے بھائی نے کہا دادی آپ کے اندر جتنا زہر تھا آپ نے نکال لیا، تو آج آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ یہ آپ کے بیٹے کی بیوہ نہیں بلکہ دلہن ہے، آج ان کی شادی ہے۔ یہاں پر کچھ بھی ہو رہا تھا وہ پہلی بات سے زیادہ خطرناک اور عجیب تھا۔ جب یہ سنا گیا کہ آج میری ماں کی شادی ہو رہی ہے تو باقی سب لوگ مزید حیران رہ گئے اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگے۔ میری نے کہا کون کرے گا اس کے ساتھ شادی؟ یہ تو بیوہ ہے، جوان بچوں کی ماں ہے، اور آج اس کے بچوں کی شادی ہے، یہ خود دلہن بن کر بیٹھ گئی، اس کو خود شرم نہ آئی تو کس خاندان کی ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ تیرے اندر کس کا خون ہے جو تجھے شرم نہیں آ رہی؟ اٹھ جا یہاں سے، چلی جا، جا کے کپڑے بدل اور اپنی شکل نہ دکھانا ہمیں جب تک کہ بچوں کی شادی نہیں ہو جاتی۔ میرے بھائی نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا، میری ماں کہیں نہیں جائے گی۔ میں نے کہا آج اس کی شادی ہے اور اس کی شادی ہوگی۔ میرے دادا نے کہا کون کرے گا اس سے شادی؟ تو میرے بھائی نے پلٹ کر دیکھا، ایک شخص وہاں پر آیا جو دولہے کے لباس میں تھا۔ میری ماں نے جب اس کو دیکھا، میری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے۔ اس نے کہا میں شادی کروں گا اس سے۔ میرے دادا نے کہا کون ہے یہ؟ سب لوگ حیران تھے، آخر یہ آدمی کون تھا؟ میرے بھائی نے کہا یہ سب کو بتا دیا جائے گا، یہ آدمی کون ہے، لیکن پہلے نکاح کی رسم ہوگی۔ میرے بھائی نے مولوی صاحب کو بلایا، نکاح کی رسم ہونے لگی۔ میرے بھائی نے پہرا دینے کے انداز میں سب کو گھورنا شروع کر دیا کہ اگر کوئی آگے بڑھا تو اس کو سیدھا کر دے گا۔ مولوی صاحب نے جلدی جلدی نکاح پڑھا دیا۔ میری ماں اس شخص کے نکاح میں چلی گئی۔ میرے دادا بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ کون ہے، جبکہ میری دادی خاموش کھڑی تھی۔ میں نے اپنے دادا سے کہا کہ یہ سوال آپ دادی سے کیوں نہیں کرتے کہ یہ کون ہے؟ دراصل جب میری ماں کی شادی میرے باپ کے ساتھ طے ہوئی تو میری ماں نے دادی کو بتایا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ اس شخص کی تصویر بھی دکھائی، کہا کہ رشتے سے انکار کر دیں
کیونکہ ماں باپ زبردستی شادی کروا رہے تھے، لیکن میں اس شخص سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ میری شادی اپنے بیٹے سے نہیں کروائیں گی تو میں آپ کو ساری زندگی دعائیں دوں گی۔ اگر شادی کروا دیں گی تو اس کے کسی کام کی نہیں رہوں، وہ بھی کبھی خوش نہیں رہے گا۔ میں اس شخص سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ صرف آپ ہی ہیں جو میری مدد کر سکتی ہیں۔ پر میری دادی نے میری ماں کی مدد نہیں کی، بلکہ میری دادی نے میری ماں کے گھر والوں کو کہا، آپ کی بیٹی تو لگتا ہے کسی اور کے عشق میں پاگل ہے۔ انہوں نے میری ماں پر ہاتھ بھی اٹھایا، اس شخص کو گاؤں سے گاؤں بدر بھی کروا دیا۔ بہت بڑا تماشا بنا۔ میرے دادا بھی اس وقت باہر کے ملک ہوتے تھے، لیکن وہ واپس آ گئے۔ میری دادی نے میری ماں کی شادی اپنے بیٹے سے کروا دی، صرف اس لیے کیونکہ ان کو ایک خوبصورت اور کم سن بہو چاہیے تھی، جبکہ وہ ان کو پہلے ہی بتا چکی تھی کہ اگر ان کی پسند سے شادی نہ کروائی تو وہ کسی کام کی نہیں رہیں گی۔ تبھی تو میری ماں دن رات روتی رہتی تھی۔ میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا تو میری ماں نے پھر سے ایک دفعہ میری دادی سے کہا، اب تو مجھے جانے دیں، اب تو آپ کا بیٹا میری زندگی سے چلا گیا۔ اس وقت ہم لوگوں کی عمر بھی کم تھی۔ یہ شخص اماں کو قبول کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے تو 20 سال سے شادی نہیں کی تھی، کیونکہ یہ میری امی سے سچی محبت کرتا تھا، لیکن اس وقت بھی میری دادی نے میری ماں کو یہ سب کچھ نہ کرنے دیا۔ میری ماں اسی غم میں جلتی رہی، روتی رہی، اپنی صحت خراب کرتی رہی۔ یہ ساری باتیں مجھے میرے بھائی نے بتائیں۔ اس کو پتہ چل گئی تھی، اور جب میرے بھائی نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے بابا نے جاتے ہوئے کیا کہا تھا، میرے بابا نے بھی جاتے ہوئے اس شخص کا نام لیا تھا اور کہا تھا، بیٹا تمہاری ماں ایک بہت اچھی بیوی ہے، لیکن میں نے اسے کبھی خوش نہیں دیکھا۔ میرے ہوتے ہوئے وہ کبھی خوش بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ تم اس کی خوشی اس تک پہنچا دینا۔ اس آدمی کا نام منور ہے، اس کے ساتھ شادی کروا دینا اپنی ماں کی، تاکہ وہ ہمیشہ خوش رہے۔ اس کا بھی تو حق بنتا ہے، اس نے بہت قربانی دی ہے، صرف میرے لیے نہیں، تم دونوں کے لیے بھی۔ وہ ایک دن بھی ہمارے ساتھ خوش نہیں تھی۔ اپنی ذمہ داری تو نبھاتی رہی، لیکن ہمیشہ تک میں جلتی رہی۔ اگر میں جاتے جاتے اس کا انصاف نہ کر گیا تو اگلے جہاں میں بھی مجھے انصاف نہیں ملے گا۔ تو میری یہ بات ماننا، اس انسان کو کہیں سے بھی تلاش کر کے اپنی ماں کے ساتھ اس کی شادی کروا دینا، میرے بابا کی آخری خواہش تھی۔ یہی وہ ذمہ داری تھی جو انہوں نے میرے بھائی کے کندھوں پر ڈالی تھی۔ میرے بھائی نے بابا کی آخری خواہش پوری کر دی۔ اس نے شہر جانے کے لیے بہانہ بنایا۔ دراصل وہ اسی آدمی کو ڈھونڈنے گیا تھا جو شہر میں رہتا تھا، اور یہ بھی فوراً مان گیا۔ اس کی محبت بھی تو سچی تھی، اس نے آج تک شادی نہیں کی۔ آج وہ میری ماں کا شوہر بن چکا تھا۔ اب دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں چلے گئے۔ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، وہ سر اٹھا کر اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی تھی۔ میری دادی کی شکل سے ایسا لگتا تھا کہ وہ ہار گئی۔ انہوں نے میری ماں کے ساتھ انا کی جنگ لڑی، جبکہ وہ بار بار کہتی رہیں کہ میرے ساتھ ایسا نہ کیا جائے۔ اس کے بعد میرے دادا خاموش ہو گئے۔ انہوں نے حکم دیا شادی کی رسم کی جائے۔ میری اور میرے بھائی کی شادی بھی ہو گئی۔ دادی بھی خاموش تھیں۔ سارے لوگ کچھ بولنا چاہتے تھے، پر میرے دادا کے ڈر سے نہ بولے۔ آہستہ آہستہ مہمان چلے گئے۔ اس کے بعد دادا نے میری ماں کو کہا وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس گھر سے جا سکتی ہے اور اس کو بیٹی کی طرح رخصت کریں گے۔ اس بات پر میری ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے ان کو زندگی میں پہلی دفعہ مسکراتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے ہمارا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا وہ ملنے آتی رہیں گی۔ یہ وہ کام تھا جو اس گاؤں میں کوئی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن میرے بھائی نے کیا۔ لوگ شاید ابھی بھی ہمیں برا بھلا کہیں، باتیں سنائیں، لیکن جو ہم نے کیا، ہم نے بالکل ٹھیک کیا۔ جب ایک ماں اپنی اولاد کی خوشی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، اپنے جسم کو کٹوا کر اسے پیدا کر سکتی ہے، راتوں کو جاگ سکتی ہے، دنیا کی باتیں سن سکتی ہے، بیٹیوں کی ماں ہو تو تب بھی اسے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، تو کیا اولاد اپنی ماں کی خوشی کے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ ہم نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ ہمیں اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں۔ ابھی بھی لوگوں کو اگر یہ کہانی سنائی جاتی ہے تو وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا؟ لیکن اب آپ لوگ یہ بتائیں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو کیا کیا وہ غلط کیا؟ مجھے تو اس بات پر حیرانگی ہوتی ہے، جب اس ملک میں کوئی نکاح کرتا ہے تو لوگ اسے اتنا برا کیوں سمجھتے ہیں؟ اگر کوئی کم عمری میں نکاح کرتا ہے یا کوئی اپنی عمر سے بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ شادی کر رہا ہے تو آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ نکاح ہی تو کر رہا ہے؟
یہ ایک سنت ہے، ایک شرعی کام ہے، پھر اس میں ایسی کون سی بات ہے جس پر باتیں بنائی جائیں؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔